अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजर न्याजी। सुना राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, हर हफ्ते की रूटीन के मुताबिक आज भी बरोज मंगल अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान मौजूद रहीं, ताहम बानी तहरीक इंसाफ से उनकी मुलाकात ना हो सकी। एक तरफ तहरीक इंसाफ को मुलाकात के मामले में मुसलसल नाकामी का सामना है, तो दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के लिए कानूनी मुश्किलात में न सिर्फ इजाफा हो गया है, बल्कि उनकी हुकूमत के खात्मे, नाअहली और मुमकिन गिरफ्तारी जैसे ऑप्शंस भी ज़ेर गौर आ चुके हैं। पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट में 9 मई के वाक़यात के दौरान रेडियो पाकिस्तान हमला केस में सुहेल आफरीदी की शनाख्त होना पीटीआई के लिए एक और बड़ा चैलेंज बन गया है। इसी तनाजुर में वफाकी हुकूमत ने सूबे में गवर्नर राज समेत मुख्तलिफ आइनी ऑप्शंस पर गौर का इंदिया दिया है। हाल ही में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने दहशत गर्दी से मुतालिक एक बयान देते हुए कहा है कि सबूत दिखाए जाए कि दहशत गर्दी अफगानिस्तान से हो रही है, जिस पर हुकूमती वज़रा की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। इस वक्त असल मसला सूबे में दहशत गर्दी के खिलाफ ऑपरेशन का है, जिस पर वफाकी और सूबाई हुकूमत एक पेज पर नजर नहीं आ रही। ताहम कराची में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी से सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास ने जब दहशत गर्दी के मामले पर वफाकी हुकूमत के साथ बैठने से मुतालिक सवाल किया, तो सुहेल आफरीदी ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि वो 100% वफाकी हुकूमत से मुलाकात करेंगे और बातचीत के लिए तैयार हैं। जिस तरह आपने कहा कि मतलब अगर वफाकी हुकूमत इस हवाले से मुझे बुलाती है तो मैं जाऊंगा कि नहीं, मैंने कहा 100% मैं जाऊंगा। मैं वहाँ क्यों जाऊंगा? क्योंकि दहशत गर्दी से मेरा सूबा बहुत इफेक्ट हो रहा है। वहाँ पर जो हमने तरक्याती काम किया था, वहाँ जो लोगों को हमने रिलीफ दी थी 2018 से 22 तक 23 तक, वो सब अभी रिवर्स हो रहा है। दूसरी जानिब कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के ओहदे के लिए तहरीक इंसाफ की जानिब से महमूद अचकजई को नामजद किया गया, जिस पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इत्तफाक राय हो गया है और जुमरात को बाज़ाब्ता ऐलान किए जाने का इम्कान है। अपोजिशन लीडर की तकरीरी के बाद ये उम्मीद की जा सकती है कि कौमी असम्बली में स्पीकर के जरिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान किसी मुमकिन मुज़ाकराती अमल का आगाज हो सके। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद है तहरीक रहनुमा एडवोकेट शफकत ऐवान साहब और उनके साथ मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म इख्तियार वली साहब मौजूद हैं। आप दोनों को वेलकम करती हूँ। इख्तियार साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री का मामला सामने आया है, जिसमें सुहेल आफरीदी की शनाख्त हुई है, क्या हुकूमत इस हवाले से कोई अमली कदम उठाने का सोच रही है? क्या गिरफ्तारी या नाअहली के लिए किसी कानूनी कार्रवाई पर गौर हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शजिया नियाजी साहिबा। इनफैक्ट बात ऐसी है कि जो फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आई है, तो उसके बाद सबसे पहले हुकूमत तो अपना कानून तो अपना रास्ता ले ही लेगा, उसने लेना ही लेना है। लेकिन उससे पहले बेहतर है कि जिसके खिलाफ रिपोर्ट आई है तो वो उसको चाहिए कि वो स्टेप डाउन करे और वो रिजाइन दे दे। इससे पहले कि कानून हरकत में आए, उनको अरेस्ट किया जाए, उनके वारंट निकले, अदालत उनको डिस्क्वालीफाई करे। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए मेरे ख्याल में उनके पास बाइज्जत तरीका जो बचता है, जो अखलाकी तकाजा भी है, आईनी दस्तूरी तकाजा भी है और जमहूरी तकाजा भी है कि ये इस्तीफा दे दें और खुद ही स्टेप डाउन करने, वरना कानून तो उनको पकड़ ही लेगा। उनकी चीजें तो ऐसी नहीं है कि उसको वो डिनाई कर सके। डिनाइल की तो अब कोई गुंजाइश नहीं रही। और दूसरा ये कि ये हमेशा ये बात मांगते थे कि जो 9 मई की वीडियो सबूत है वो हमारे हवाले किए जाए, तो ये ले सबूत हाजिर हो गए। जी शफकत साहब, इख्तियार वली साहब तो कह रहे हैं कि हमने आपको सबूत दे दिया हुआ है 9 मई के हवाले से, और अब जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को खुद स्टेप डाउन कर देना चाहिए, इससे पहले कि हम खुद उन्हें गिरफ्तार करें, और तो बेहतर ये है कि वो खुद स्टेप डाउन कर लें, जबकि आप लोगों ने तो इस फॉरेंसिक रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। देखिए जी, ये कोई पहला किसी भी अहदेदार के खिलाफ FIR नहीं है। इससे पहले मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी मुकदमात दर्ज होते रहे हैं। तो क्या नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने और जरदारी साहब ने ये सारे स्टेप डाउन हो गए थे कि हम स्टेप डाउन हो और फिर इन केसेस का फैसला करें? ये तो इतना भूंडा केस है कि 16 मार्च 2023 की जमानत पार्क की वीडियो है, पीछे जमानत पार्क नजर आ रहा है, सारी बिल्डिंग नजर आ रही है, वो लोग नजर आ रहे हैं जो वहां पे मौजूद थे, और इसको ये मंसूब कर रहे हैं रेडियो पाकिस्तान के साथ 9 मई के साथ, और वो भी 2.5 साल के बाद। इतनी काबिल शर्म किस्म की ये हरकतें करते हैं हुकूमत वाले कि फिर मैं पहले भी कह चुका हूँ कि 9 मई में को जो 5% जो रह गया था
5% جو اس میں کوئی سچ تھا وہ بھی اب لوگوں کو جھوٹ لگنا لگ گیا ہے. تو اس لیے اس طرح کی اگر یہ حرکتیں کریں گے کہ 2.5 سال کے بعد ایک ویڈیو لے کے آ جائیں گے جو کہ سوشل میڈیا پر پہلے دن سے موجود ہے اور اس وقوعے سے بھی 4 مہینے پہلے سے موجود ہے. یہ 9 مئی ہوتا ہے مئی میں، اور یہ وقوع 16 مارچ 2023 سے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر موجود ہے سہیل افریدی کے اپنے اکاؤنٹ سے. تو ایسی حرکتیں کرنے سے میرا نہیں خیال کہ ان کو کچھ حاصل ہوگا. اور یہ جو اختیار ولی صاحب کہہ رہے ہیں اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں، کیا اس ملک میں سارے وہ لوگ پہلے اسٹیپ ڈاؤن کرتے رہے ہیں جن کے خلاف کوئی ایف آئی آر درج ہو گئی ہو یا وہ کوئی کارروائی کرنا چاہ رہے ہوں؟ جی اختیار صاحب، میں یہی کہہ رہی ہوں کہ پی ٹی آئی کا یہ اعتراض تو بظاہر جائز لگتا ہے کہ گزشتہ کئی ہفتوں سے بانی پی ٹی آئی کی ملاقات نہیں کرائی جا رہی. آج بھی علیمہ خان صاحبہ اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھیں. ایک طرف آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو دوسری طرف ماحول کو نرم کرنے کے لیے اہل خانہ کو ملاقات کی اجازت بھی نہیں دیتے. میرے خیال میں ملاقات کی بات کو اتنی سیریس نہیں ہے کہ اس پہ اتنا قیمتی وقت جو ہے ہم ضائع کریں. ملاقات جو ہے جتنی کرائی ہے وہ بھی ہم نے کرا دی ہے، آگے بھی ہو جائے گی. اس وقت مسائل کچھ اور ہیں. بات ایسی ہے، میرے بھائی نے کہا کہ کس نے استعفیٰ دیا ہے، تو میں ذرا تھوڑا سا ریکارڈ کو سٹریٹ کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ ان کا لیڈر فرماتا تھا کہ کوریا میں ایک کشتی الٹ گئی اور وہاں کے وزیر اعظم نے استعفیٰ دے دیا تھا. یہ ان کے لیڈر کہا کرتے تھے، یہ مثالیں تو وہی دیا کرتے تھے. آپ شاید بھول گئے ہیں، اب آپ کو حالات سوٹ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کیسے سٹیپ ڈاؤن کریں. سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے. ایک بندہ جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث پایا گیا، فورینزک لیب سے اس کی رپورٹ آئی ہے، اور آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ 9 مئی کا واقعہ جو ہے، یہ جو فوجی تنصیبات پر اور ہماری فوج کے دفاتر پر اور ان کے جو ساری وہ شہداء کے مزاروں پر ریڈیو پاکستان پر حملے ہوئے تھے، تو واٹ ڈو یو تھنک یہ کوئی نارمل بات تھی؟ یہ کوئی چھوٹی بات تھی؟ اس میں ملوث ہونا یہ کوئی آپ کو یہ 107 کا پرچہ لگتا ہے؟ یہ تو وہ خواب تھے جو جس کے لیے اسرائیل تڑپتا رہ گیا، انڈیا تڑپتا رہ گیا. دہشت گرد اس کے لیے کتنے پیسے لیتے ہیں، لوگوں کو مار دیتے ہیں، اپنے بھی ہمارے بھی، اور آپ نے ایویں ہی آگے کر دیا اور آپ کہتے ہیں کہ کیوں سٹیپ ڈاؤن کریں. شاباش، کیا بات ہے یار آپ کی. میرے خیال میں تھوڑا سا چیزوں کو دیکھ کے اگر بندہ اس پہ وہ کرے، ڈیبیٹ کرے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. شفقت صاحب، دہشت گردی نو ڈاؤٹ کہ ایک انتہائی سنگین مسئلہ ہے اور خیبر پختونخوا سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے ویڈیو اور ڈیٹا کے ساتھ بڑا واضح کیا ہے کہ دہشت گرد افغان سرزمین سے آتے ہیں اور افغان حکومت کے فتنۃ الخوارج سے روابط ہے. ایسے میں سہیل آفریدی صاحب کا یہ پھر کہنا کہ ثبوت دکھائے جائیں کہ دہشت گردی افغانستان سے ہو رہی ہے، کیا یہ قومی بیانیے کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کرنے کے مترادف نہیں ہے؟ جی بالکل ایسا نہیں ہے. دیکھیے، جو اسپیکر کے پی اسمبلی ہے انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے وہاں پہ کور کمانڈر صاحب کو کہ آئیں اور بریف کریں یہاں پہ جتنی بھی پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو اسمبلی میں کہ کیا ایشوز ہیں اور کس طرح آپ اس کو ٹیکل کرنا چاہ رہے ہیں. تو اسی طرح جو اپنا سہیل صاحب کا بھی یہی کہنا ہے آگے بتا دیا جائے کہ انہوں نے گرینڈ جرگہ کیا ہے جس میں جتنے بھی وہاں کے پولیٹیکل لوگ ہیں، جتنے بھی مائدین ہیں، جتنے بھی قبائل ہیں، سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کیا ہے اسمبلی میں، اور اسمبلی میں وہاں پہ انہوں نے بیٹھ کے ایک لائے عمل بنایا ہے. اور اگر ان کو وہاں پہ بریف کر دیا جائے یا بتا دیا جائے کہ انسرجنسی کس لیول کی ہے اور کس طرح ہو رہی ہے، تو میرا خیال میں وہ ریاست کا حصہ ہے. کے پی جو ہے وہاں کا وزیر اعلیٰ جو ڈیمانڈ کر رہا ہے، اور وہاں کے لوگوں 4 دفعہ اپنی عمر میں 4 دفعہ نقل مکانی کر چکی ہے. کوئی ایک دفعہ نقل مکانی کر لے اس کی 5 نسلیں یاد رکھتی ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے نقل مکانی کی تھی. لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے 20 سال میں اب 4تھی دفعہ نقل مکانی کر رہے ہیں، اور وہ نقل مکانی کا عذاب جو ہے وہ جیت رہے ہیں. اگر ان کو اعتماد میں لے لیا جائے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بری بات ہے. تو اختیار صاحب، خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور عوام کی اکثریت ہے اس کے ساتھ کھڑی ہے. ایسے میں کسی جماعت یا منتخب وزیر اعلیٰ کے بارے میں یہ بیانیہ بنانا کہ وہ ریاست مخالف ہے، کل عطا تارڑ اور طلال چودھری صاحب کی جانب سے بھی آنے والے سخت رد عمل کے بعد، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اکثریتی جماعت کے وزیر اعلیٰ کو یوں مشکوک بنانا مناسب طرز عمل ہے؟ ہم نے مشکوک بنایا ہے، یہ کل انہوں نے خود اپنے آپ کو ثابت کر دیا.
وہ تو اپنی باتوں سے اور اپنی حرکتوں سے خود کو ثابت کر دیتے ہیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں۔ کل انہوں نے پوچھا کہ کیا مجھے جو ہے ہمیں ثبوت فراہم کیے جائیں کہ افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے۔ شجیہ نیازی، کیا آپ کو ثبوت کا پتہ نہیں؟ کیا شفقت عباس آوان کو نہیں پتا؟ کیا قوم کو نہیں پتا؟ اگر نہیں پتا تو وزیر اعلیٰ صاحب کو میں اتنا کہوں گا کہ اپنے سی ایم ہاؤس سے نکلیں، 2-4 منٹ کے فاصلے پر اے پی ایس اسکول ہے، وہاں پہ جا کے پوچھ لیں، شہداء کا مزار بھی دیکھ لیں کہ یہ 150 بچے کیسے مرے تھے، کس نے مارے تھے، آپ کو ثبوت سارے مل جائیں گے۔ آپ کوچہ رسالدار میں چلے جائیں، آپ مینا بازار میں چلے جائیں، آپ بارڈر ایریا پہ چلے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ روز وہاں سے ہمارے فوجی جوانوں کی لاشیں کیوں اٹھ رہی ہیں، کون مار رہا ہے۔ ناظرین، وقت چھوٹی سی بریک کا، دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ۔ ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ۔ یہ تو ایک ویلڈ کوسچن ہے شفقت صاحب، کیونکہ اب جو ہے سہیل افریدی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی بتائے، ثبوت دیں کہ افغانستان سے دہشت گردی ہو رہی ہے۔ وہ تو پورا کا پورا ڈیٹا ڈی جے ایس پی آر نے وتھ پروفز بتایا ہے کہ کہاں کہاں سے کیسے کیسے ہو رہا ہے، اور تو کس اس طرح میں سے حل ہمارے کیا جوان ہے؟ شہید اگر ہو رہے وہاں ہیں۔ کی اسمبلی کو، وہاں کے لوگوں کو اعتماد میں لے لیا جائے اور سارے فیکٹس بتا دیے جائیں۔ دیکھیں، الٹیمیٹلی ایٹ لوزر جو ہے وہ کے پی کے لوگ ہی ہیں، انہوں نے ہی وہاں سے مائگریٹ کرنا ہے، ان کی فیملیز نے ڈسٹرب ہونا ہے، ان کے گھر بار تباہ ہونے ہیں، اور انہی کے بال بچے خوار ہونے ہیں۔ اگر ان کو وہاں پہ بٹھا کے ایک بریفنگ دے دی جائے اور وہاں کے لوگوں کو اعتماد میں لیا جائے، وہاں پہ ایک جو گرینڈ جرگا ہوا ہے اس میں جو چیزیں طے ہوئی ہیں ان کو مد نظر رکھ لیا جائے، تو میرے خیال میں یہ سارے وہی لوگ ہیں جو پاکستان کے خیر خواہ ہیں۔ ایک صوبے کے سارے لوگ، کبھی بھی یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ خدا نہ خواستہ وہ پورا صوبہ اینٹی اسٹیٹ ہو گیا ہے، یا وہ سارے صوبے کے لوگ رہنے والے جو ہیں وہ حکومت کے مخالف کچھ سوچ رہے ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ سارے لوگ بڑے سچے اور سچے پاکستانی ہیں۔ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، نہیں، ان کو بتائیں کہ یہ مسائل ہیں اور ہم نے مل کے صوبے حل کے لوگوں کرنے پہ ہیں۔ بات نہیں آ رہی، اور وہ اوبویسلی وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہے، ان کی بیان پہ یہ ریاکشن آ رہا ہے۔ دیکھیں، ایک بیان کو آپ بڑھا چڑھا کے پیش کرتے جائیں گے تو اس سے کوئی بیانیہ نہیں بننے والا۔ ان کا بالکل بھی ایسا کوئی بیان نہیں ہے۔ ان کا بیان یہی ہے چلیے کہ ہمیں ان سے بتایا یہ جائے کہ پوچھ کس لیں، طرح یہ انسرجنسی ہو رہی ہے اور ہمیں اعتماد میں ان لیا سے جائے۔ یہ اس کی نہیں، پوچھ وجہ آپ لیں پیچھے کہ سر، آپ جو مانتے سہیل ہیں کہ افریدی افغانستان صاحب میں نے دہشت کہا ہے گردی ہو وہ رہی ہے، کیا وہاں پہ کہتے ہیں؟ فتنۃ الخوارج موجود ہیں، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، یہ آپ مانتے ہیں کہ دہشت گردی وہاں کا ایک بہت بڑا، اس صوبے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور افغانستان سے آ دیکھیں، رہی ہے، یہ جوان آپ جو مانتے ہیں؟ شہید ہو رہے ہیں، جوان ہمارے شہید ہو رہے ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے بھی اتنے ہی ہیں جتنے کسی اور پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ جہاں آفیسر شہید ہو رہے ہیں تو وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے جوان اور آفیسر شہید ہو رہے ہیں۔ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں ہمیشہ، لیکن اگر وہاں کی اسمبلی کو بریفنگ دے دی جائے، وہاں کے لوگوں کو فیکٹس بتا دیے جائیں، وہاں کے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اب چوتھی دفعہ مائگریٹ کرنا ہے پچھلے 15 سالوں میں اور کر بھی رہے ہیں، آبادی تیرہ سے دیکھیں گے 1.5-2 لاکھ کل سے ڈسپلیس ہو چکے ہیں، تو آپ کیا ان کے لیے یہ عذاب کم ہے؟ آپ تھوڑا سا ان کا مرہم رکھ دیں اور ان کو بٹھا کے بتا دیں کہ یہ فیکٹس ہیں اور یہ مجبوریاں ہیں، یہ ہمیں کرنا ہے۔ اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کسی کی یہ نہیں ہے، ایگو کا مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اختیار ولی صاحب وہی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ کسی کی ایگو کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جو سہیل افریدی صاحب انہوں نے یہ بات بھی ضرور کہی تھی کہ اگر وزیر اعظم صاحب دہشت گردی کے معاملے پر بلاتے ہیں تو وہ ضرور جائیں گے، تو وہ تو یہی کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے معاملے پر جو پالیسی ہے اس پر ہمیں آن بورڈ لے لیا جائے۔ یہ کوئی اتنی بڑی ڈیمانڈ ہے ہی نہیں، تو وائی ناٹ؟ شجیہ نیازی، آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ان کو آن بورڈ لینے کے لیے ہی بلایا تھا جب یہ الیکٹ ہوئے تھے، تو ان دنوں امن و امان کی صورتحال پہ، بارڈر کی سچویشن پہ اور ٹیررزم پہ ایک میٹنگ بلائی گئی تھی جس میں تمام چیف منسٹرز آئے تھے، لیکن سہیل افریدی صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے پرابلم ہے، مجھے بخار ہوا ہے عشق عمران میں، تو میں آنے سے قاصر ہوں۔ عشق پاکستان والوں، آپ جانو اور آپ کا پاکستان جانے، آپ کا امن و امان جانے، آپ کی فوج جانے، آپ کے شہداء جانے۔ تو وہ تو ان دنوں انہوں نے جواب دے ہی دیا تھا۔ اس کے بعد تو انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں عشق عمران سے میرا تعلق ہے اور عشق پاکستان سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔
تو یہ وضاحت کریں، بتائیں کہ اگر یہ جاننا چاہتے ہیں تو ہم ان کو دوبارہ بلا لیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے سر ابھی اور انہوں نے ان کو ریسنٹلی سمجھا بولا ہے دیں نا گے، کہ میں اب آنے کو لیکن یہ تیار ڈینائی تو ہوں، نہیں تو کر اب آپ سکتے۔ دعوت دیں گے انہیں کہ وہ آئیں، اس پہ بات کریں؟ اب ریئلائزیشن چاہیے ہو گئی تو، ہوگی نا، اب چلے لیکن اب پہلے نہیں آئے وہ۔ اب تو سچویشن ایسی ہو گئی ہے، میرے خیال میں یہ جو فورینسک لیب کی رزلٹ اس کا آیا ہے تو ان کو صورتحال کلیئر کر لینی چاہیے، ان کو اب تو میرے خیال میں سٹیپ ڈاؤن کر لینا چاہیے، کوئی دوسرا چیف منسٹر آ جائے وہ اپنی ذمہ داری سنبھال لے۔ اب تو لیگلی میرے خیال میں اخلاقی طور پہ اب کوئی جواز نہیں رہا کہ وہ اپنی سیٹ پر بیٹھے رہیں۔ مطلب اگر وہ سٹیپ ڈاؤن نہیں کرتے تو کیا پھر آپ کی ٹیبل پر گورنر راج کا آپشن موجود ہے؟ گورنر راج کا آپشن جو ہے تو وہ کافی لمبے عرصے سے جب لوگ کہہ رہے تھے کہ گورنر راج لگ رہا ہے، انفیکٹ دیٹ واز آف دا ٹیبل۔ اب جو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ قومی بیانیے کے خلاف بولنا، ٹیررزم کی پالیسی کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا، ریاستی پالیسی مشرق جا رہی ہے، آپ نے مغرب کا رخ کر لیا ہے تو اس طرح نہیں ہوگا، ایسے ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب گورنر راج سمیت سارے جو آپشنز ہیں وہ آن دا ٹیبل ہو چکے ہیں۔ مطلب کہ حکومت پرسو کرے گی کہ سہیل آفریدی صاحب کے اس معاملے میں کوئی گرفتاری ہو جائے یا نااہلی ہو جائے الیکشن کمیشن کے تھرو؟ دیکھیں وہ تو قانون اپنے راستے لیتا ہے، الیکشن کمیشن بھی اپنا راستہ لے گا، جو پولیس کی ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی اپنا راستہ لے گی، عدالت جو ہے وہ بھی اپنا رائٹ جو ہے وہ ایکسرسائز کر سکتی ہے، وہ بھی اریسٹ کروا سکتی ہے۔ تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے، وہ پھر دیکھتے ہیں۔ ہم تو پولیٹیکلی ان کو کہیں گے کہ آپ سٹیپ ڈاؤن کریں۔ شفقت صاحب بظاہر تو لگ رہا ہے کہ شاید اب اس دفعہ واقعی سہیل آفریدی صاحب کے لیے مشکلات بڑھ رہی ہیں، اگر کچھ ایسا کچھ ہوتا ہے نااہلی کی طرف جاتے ہیں یا گرفتاری کی طرف، تو پھر پی ٹی آئی کے پاس کیا اگلی حکمت عملی ہے؟ دیکھیں جی، اس ملک میں کچھ بھی آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہو رہا، اس ملک میں عدالتیں جو ہے وہ بالکل آزاد نہیں ہیں، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ سی ایم کی گرفتاری کو چھوڑیں، یہاں پہ تو عمران خان صاحب کو انہوں نے گرفتار کر کے اور ناجائز کیسز میں سزا بھی کر دی ہے، تو اس لیے ہمیں تو کوئی اچھی کی امید نہیں ہے۔ ہم تو لڑائی ہی آئین کی بحالی کی، قانون کی بحالی کی اور رول آف لا کی لڑ رہے ہیں۔ اس لڑائی میں اگر سی ایم کو بھی گرفتار کر لیں، اس کو بھی سزا کر دیں، تو کوئی اتنی بڑی بات میں نہیں سمجھتا ہوگی، کیونکہ اس ملک میں سرے سے قانون نام کی، آئین نام کی چیز ہے ہی نہیں، رول آف لا ہے ہی نہیں، اور ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں اسی کی بحالی کی لڑ رہے ہیں۔ تو اس بحالی کے لیے ہمیں بہت ساری تکلیف جو ہے وہ آئیں گی اور وہ ہم برداشت کریں گے۔ ٹھیک، اور آپ لوگوں نے جو ہے 8 فروری کو بھی ملک گیر احتجاج کی کال دی ہوئی ہے، تو یہ بتا دیں کہ کیا کوئی ڈی چوک کی جانب مارچ کا بھی پلان ہے یا صرف علامتی احتجاج ہوگا؟ دیکھیں جو 8 فروری کی اسٹرائک ہے، اس میں شٹر ڈاؤن ہے اور جو پیر جام ہے، اس میں بالکل ایسا تو کوئی ابھی تک لائے عمل نہیں ہے کہ ہم کہیں موو کریں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے اپنے سٹیز میں جو لوگ اکٹھے ہوں اور پروٹیسٹ کریں، لیکن ابھی تک موو کرنے کا ٹورڈ اسلام آباد یا کسی اور سٹی وہ بالکل ایسا ارادہ نہیں ہے یا پلان میں شامل نہیں ہے۔ لیکن یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس دن مکمل پہیہ جام ہوگا، مکمل شٹر ڈاؤن ہوگا، اور آپ دیکھیں گے کہ نہ تو کوئی چیز روڈ پہ ہوگی اور نہ کوئی شاپ کھلی ہوگی، اور لوگ اس کو پوری طرح آبزرو کریں گے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے۔ اختیار ولی صاحب آپ بتائیے، آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا اتنی سخت ہے کہ پی ٹی آئی مکمل پہیہ جام احتجاج کر سکے گی؟ کیونکہ حکومتی وزراء نے تو ویسے ہی 8 فروری کو پہلے ہی اس احتجاج کو فساد قرار دے دیا ہے، تو کیا حکومت اس بار بھی پی ٹی آئی کے خلاف کوئی سخت ایکشن لینے کا پلان رکھتی ہے یا اجازت ہوگی احتجاج کی؟ کوئی فساد نہیں ہوگا، اب ان تلوں میں تیل نہیں رہا، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، ایک چڑیا نہیں پھڑ پڑائے گی، کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ گون آر دا ڈیز، ان کا چیپٹر جو ہے وہ پولیٹیکلی کلوز ہو چکا ہے، they have been exposed very badly۔ لاسٹ کوشچن اختیار ولی صاحب، ابھی جو قائد حزب اختلاف کا ان پہ ہو گیا ہے، تو اب مجھے بتائیے کہیں نہ کہیں کوئی مذاکرات کے لیے روم بن سکتا ہے؟
मुज़ाकरात तो देखिए पॉलिटिकल पार्टीज करती रहती है और होनी चाहिए, वो दरवाजे कभी बंद नहीं होने चाहिए। डिस्पाइट कि आपका लीडर जो है वो जेल में है, वो चोरी के मुकदमे में उनको सजा सुनाई जा चुकी है, डाका जनी में उनको सजा सुनाई जा चुकी है, और तोशा खाना में उनको सजा सुनाई जा चुकी है, वो अलग बात है। और आपका अगर वजीर आला है वो बात करता है दहशतगर्दी के हवाले से, वो अगर कौमी बयानिए के खिलाफ कोई बयानिया गढ़ने की कोशिश करता है, या वो 9 मई के वाकयात में मुलविस हैं और पंजाब फॉरेंसिक लैब की उसके खिलाफ एविडेंसेस आती हैं, डिस्पाइट देट पीटीआई के साथ किसी लेवल पर अगर मुज़ाकरात करने पड़े कौमी वहादत, कौमी यगानियत के लिए और पाकिस्तान की जमहूरियत की यकजहती के लिए, हम जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत ऐवान साहब और कोऑर्डिनेटर वजीर आजम इख्तियार वली साहब हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। वक्त है छोटी सी ब्रेक का, देखते रहिए सुनो राउंड अप। वेलकम बैक टू सुनो राउंड अप। नाजरीन, ईरान के गिर्द बनती हुई सूरत हाल को अगर सिर्फ एहतजाज की ऐनक से देखा जाए तो ये अधूरा तज्जिया होगा। आलमी मीडिया के मुताबिक असल मामला ताकत, दबाव और सफारतकारी के तसादुम का है। एक तरफ ईरान में बढ़ता हुआ अवामी गुस्सा है, दूसरी तरफ अमेरिका की खुली वार्निंग्स के बाद अल हदीद एयरबेस पर तैयारों की सरगर्मियों में इजाफा भी रिपोर्ट किया जा रहा है। और तीसरी जानिब ईरान की दिफाई तैयारियों के इशारे, ये सब मिलकर एक खतरनाक मंजरामा तश्कील दे रहे हैं और ये सब हमारे पड़ोस में चल रहा है। ईरान में जारी मुजाहिरों ने अब एक नई शक्ल इख्तियार कर ली है। गुज़श्ता कई दिनों से जहां हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे जारी थे, वहीं अब तस्वीर यकसर बदलती नजर आ रही है। तेहरान, कुम और ज़ाहिदान में समेत कई शहरों में हुकूमत के हक में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए हैं। अमरीकी सदर की बराह रास्त धमकियों के बाद एक बार फिर बड़ी तादाद में ईरानी अवाम अपनी हुकूमत के हक में मुतहर्रिक दिखाई दे रही है। अमरीका ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर ईरान छोड़ने की हदायत जारी कर दी है। अमरीकी सफारतखाने ने मशवरा दिया है कि अगर मुमकिन हो तो अमरीकी शहरी जमीनी रास्तों से आर्मीनिया या तुर्की के जरिए ईरान से बाहर निकल जाएं। इसी दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ तिजारत करने वाले किसी भी मुल्क को अमरीका के साथ होने वाली तमाम तिजारती सरगर्मियों पर 25% इजाफी टैरिफ अदा करना होगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी का कहना है कि सदर ट्रंप के सिवा कोई नहीं जानता कि वो क्या करने वाले हैं। दुनिया इंतजार कर सकती है और अंदाजे लगाती रह सकती है। बीबीसी उर्दू के मुताबिक सीनियर अमरीकी हुकाम मंगल के रोज सदर ट्रंप को मुमकिन हिकमत अमली पर ब्रीफिंग देंगे। इसके जवाब में ईरान वाज़े कर चुका है कि अगर उसके खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई की गई तो अमरीकी और इसराइली अड्डे निशाने पर होंगे। चीन और रूस समेत खिते की अहम ताकतें ईरान पर किसी भी मुमकिन हमले की मुखालफत कर चुकी हैं। इसी तनाजुर में पाकिस्तान की जानिब से भी नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार और ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ते में रहने और सफारती रवाबत जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। अब ये सूरत हाल कई सवालात को जन्म दे रही है। क्या सदर ट्रंप एक बार फिर आलमी असूलों को पसे पुश्त डालकर ईरान पर हमले का फैसला करेंगे? ईरान जवाबी कार्रवाई के लिए किस हद तक तैयार है और इस वक्त ईरान की ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है? इन्हीं मामलात पर बात करने के लिए हमें तेहरान से ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ के माहिर बैनुल अक़वामी अमूर मोहम्मद हुसैन बाकरी साहब। आपको वेलकम करती हूँ सुनो राउंड अप में। बाकरी साहब, सबसे पहले ये बताइए कि इस वक्त ईरान की ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है? क्या हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन की तादाद में वाकई कमी आई है या एहतजाज अब भी उसी शिद्दत से जारी है जैसा कि आलमी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए, कल एक एहतजाज हुआ, मुल्क गिर एहतजाज, और ये गवर्नमेंट की कॉल पे की गई। मैं तो खुद सड़कों पे था, मैदान इनकलाब के नाम से, इनकलाब स्क्वायर, जहाँ पे 2 बजे दोपहर ईरानी टाइम के बराबर वहाँ पे स्टार्ट हो गई। अगर मैं आपको बताऊं कि उसमें शायद 25 से 30 लाख लोग मौजूद थे, तो आप यकीन करें, तो आप वीडियोस देख लें और चेक कर लें। मैदान इनकलाब से लेके आज़ादी स्क्वायर तक भरे हुए थे लोग, और उसमें ईरानी लोग अपना एक नया तस्वीर पेश कर रहे थे, जिसमें एक जाली तस्वीर की जगह एक हकीकी तस्वीर सामने आई। कम से कम मैं अपने एज ए आई विटनेस मैंने ये देखा, ऐसे अवाम जो अपने सियासी मौक़िफ़ के इजहार के लिए तशद्दुद को ज़रूरी नहीं समझते, और ऐसे अवाम जो खुद अपने मुल्क को चलाने की सलाहियत रखते हैं और किसी गैर से मदद मांगने की ज़रूरत महसूस नहीं करते। तो बहुत
بہت بہتر سچویشن ہے الحمدللہ. کل رات کو بالکل کچھ بھی نہیں ہوا, سڑکوں پہ نہ کوئی آواز آئی, نہ کوئی احتجاج ہوا, نہ کوئی تشدد ہوئی. اور یہ جو کل دوپہر کو 2 بجے کی جو ملکی گورنمنٹ کی کال کے اوپر لوگ باہر نکلے تھے, میرا خیال ہے اب انشاءاللہ ٹل اینڈ آف دا ویک یہ سارا معاملہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک. رضا پہلوی کے اعلان کے بعد بعض مظاہرین کے مسلح ہونے اور رات 10 سے 12 بجے کے دوران منظم انداز میں انتشار پھیلانے کی بھی کچھ اطلاعات موصول ہوئی تھیں, جبکہ ایران میں عام شہری کے لیے اسلحہ رکھنا تقریباً ناممکن ہے. تو کیا یہ لوگ واقعتاً آرگینک تھے یا کسی باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت لانچ کیے گئے تھے؟ دیکھیے, جیسا کہ آپ نے اشارہ فرمایا, ایران میں کسی کے پاس ہتھیار نہیں ہوتا. اگر کسی کے پاس ہتھیار ہوتا ہے یا تو وہ ہائیسٹ آفیشل ہے سیکیورٹی اداروں سے, یا وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے بلانگ کرتے ہیں. ایران کے اندر یہ جو اعتراضات کو اختشاش اور تشدد کی شکل دی گئی, یہ بالکل ایک منصوبہ بندی کے تحت کیا گیا. اور اس میں ان کا جو مین فوکس تھا وہ یہ تھا کہ ایران کے اندر ڈیڈ باڈیز شو کریں اور ڈیڈ باڈیز کے اوپر دنیا کو بتائیں کہ ایران میں کتنا تشدد کے ساتھ سیکیورٹی فورسز ہمیں مار رہے ہیں اور آپ انٹروین کریں. مین مقصد یہی تھا کہ نیتنیاہو اور ٹرمپ کو ایک پیغام دیا جائے کہ آپ ایرانیوں کی مدد کریں, لیکن کس طرح کی مدد؟ فوجی انٹرونشن کے ساتھ. آپ کسی بھی ملک میں ہوں, میرا نہیں خیال کسی بھی ملک کے لوگ اپنے ہموطن اور اپنے عزیز و اقارب کو کسی دشمن کی میزائلوں کے ساتھ شہید ہونا دیکھنا اور ان کو شہید ہونا پسند کریں گے. یہ جو اس طرح کی آوازیں دے رہے ہیں یہ ایران میں رہتے نہیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں, انٹرنیشنل میڈیا جو تصویر دکھا رہی ہے ہمیں, وہ بالکل ایک فیک تصویر اور فیک نیوز ہے. آپ کائنڈلی یہ کوشش یہ کریں جو ریالٹیز دکھائیں. جو ابھی میں ایران میں تہران میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوں, ہمارے اپنے سارے فیملیز یہاں پہ, کوئی اس طرح کی کوئی انتشار ہمیں نظر نہیں آ رہی جس طرح میڈیا اچھال کے بول رہی ہے. رائٹ. تو سر یہ بھی اطلاعات ہے کہ بڑی تعداد میں افراد کو گرفتار کیا گیا ہے, جن میں افغان اور بھارتی جاسوس بھی شامل ہیں, جو مبینہ طور پر اسرائیلی پراکسی کے طور پر ان احتجاجی سرگرمیوں میں ملوث تھے. آپ اس حوالے سے کیا تصدیق کریں گے کہ کتنے افراد گرفتار ہیں؟ تقریباً 1000 کے قریب لوگ گرفتار ہو گئے ہیں. دیکھیں, ظاہر ہے 40 سال سے اس ملک کے رجیم چینج کرنے کی امریکہ کی کوشش ہو رہی ہے. اب یہ جب جنگ کے بعد انہوں نے وار بھی کی, انہوں نے اپنے اسٹیٹ آف دا آرٹ بامبرز بھی بھیجے وہاں پہ, پھر بھی رجیم چینج نہیں ہوا. تو کوشش یہ کر رہے ہیں لوگوں کی جو برحق اعتراض ہے اس کو اپنے حق میں تشدد اور فسادات کی شکل دے کے ایران کے اندر ایک ہراس اور ایک خوف کا ماحول پیدا کریں. 1000 کی تقریباً تعداد میں جو لوگ پکڑے گئے, اکثر ان کے پاس جو ہتھیار تھے وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں موساد کے ایجنٹس نے پکڑوایا, پیسے دیے گئے ہمیں, اور ہمیں یہ بھی انسٹرکشن ملی تھی کہ آپ لوگوں کے سروں پہ شوٹ کریں, چاہے وہ سیکیورٹی فورسز کے ہوں چاہے وہ عام لوگوں کی ہو. ہمیں ڈیڈ باڈیز جتنے زیادہ نظر آئیں گے اتنا زیادہ ہم اپنے نقشے میں کامیاب ہوں گے. اور یہ جو پکڑے گئے ہیں ان کی مین نیٹ ورکس اور ان کی جو کور نیٹ ورکس ہیں وہ الحمدللہ پکڑے گئے ہیں. اور اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ٹل اینڈ آف دا ویک انشاءاللہ بہتری ہوگی. آپ کو پتہ ہے ایران میں پچھلے 4 دن سے انٹرنیشنل کالز بھی بند تھے, وہ انٹرنیٹ کے ساتھ ساتھ. آج سے آپ کہیں سے بھی ایران کے اندر کال کر سکتے ہیں اور ایرانی بھی باہر کال کر سکتے ہیں. تو کل کی جو مظاہرے تھے اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ چیزیں آہستہ آہستہ بہت بہتری کی طرف جائے گی, بہتری کی طرف جا رہی ہے. لیکن ابھی جو دستیاب معلومات ہیں ان کے مطابق کئی مساجد اور ایمبولینسز اور دیگر سرکاری اور نجی املاک کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے. کیا آپ کے پاس اس نقصان کے کوئی حتمی یا مستند تعداد موجود ہے کہ اب تک مجموعی طور پر کتنا نقصان ہو چکا ہے؟ میرا تعداد بالکل موجود ہے. یہ کل رات تک کی ہے, اور اس کے بعد الحمدللہ کل رات سے ہمیں کوئی اس طرح کے تشدد کی چیزیں دکھائی بھی نہیں دی اور کوئی اس طرح کی رپورٹس بھی نہیں ہے. اور اگر کوئی اس طرح کی رپورٹس دے رہا ہے وہ بالکل فیک ہے. لیکن تھرسڈے اور فرائیڈے کی جو 2 رات تھی جو کہ اختشاشات اور اعتراضات کی عروج پہ تھا, اس 2 راتوں کے اندر 150 ایمبولینسز, تقریباً 60 کے قریب مساجد, 60 کے قریب فائر بریگیڈ گاڑیاں اور 30 کے قریب بینکس اور یہ جو ویلفیئر سینٹرز ہے جیسے ریڈ کرسنٹ کی آرگنائزیشن ہے, ان کو نظر آتش کیا گیا, جتنا ہمارے پاس ابھی تک انفارمیشن ہے.
ٹھیک سر، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی ممکنہ حملے کا جو اندیا دیا گیا ہے، جس میں ایئر سٹرائکس یا وینزویلا کے طرز کے آپریشن کی بات ہو رہی ہے، اس تناظر میں ایران میں حکومتی اور عسکری سطح پر کیا تیاری یا حکمت عملی بنائی جا رہی ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو اس میں دو باتیں عرض کروں. پہلی بات یہ ہے، یو ایس اور اسرائیل اس حملے کو، جو کہ فضائی حملے کی شکل میں ہوگی، ظاہر ہے وہ بوٹس آن دا گراؤنڈ تو نہیں کر سکتے ہیں ایران کے اندر، نہیں تو ان کی سولجرز کی قبرستان ہی بنے گا. اتنے یہ تو ایک حماس کے ساتھ نہیں نپٹ رہے ہیں، یہ تو پورا ایک ملک ہے، اور اس میں IRGC اور ملٹری کی فورسز موجود ہے جو شہادتیں دینے کو تیار ہیں. تو اگر یہ فضائی حملہ کرنا چاہیں، یہ ایک دفعہ کر چکے ہیں. یہ جون 2025 میں 12 دن کی جنگ میں انہوں نے دیکھا ہے، جس طرح انہوں نے میزائلیں یہاں پہ اور ایئر فورس کے تھرو انہوں نے اٹیک کی تھی، اسی طرح اتنا ہی نقصان اسرائیل کو پہنچا ہے. میرا نہیں خیال کہ ٹرمپ صاحب، پریزیڈنٹ ٹرمپ اور نیتنیاہو اس اپنے ایرر کو، اسٹریٹجک ایرر کو دوبارہ دہرائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ ایران نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ وہ نہ صرف اس کے بعد ہر حملے کا جواب دے گا، بلکہ اگر اسے یقین ہو جائے کہ حملہ ہونے والا ہے تو یہ پیش قدمی کرتے ہوئے بھی حملہ کریں گے. کہاں پہ کریں گے؟ اسرائیل کے اوپر اٹیک کریں گے. جو وار شپس ہے اور جو شپس ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی ایریا کے اندر، ریجن میں، اس پہ کریں گے. سر، جہاں اٹیک کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، وہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ دعویٰ بھی سامنے آیا ہے کہ ایرانی حکام نے مذاکرات کے لیے رابطہ کیا ہے. کیا واقعی کوئی بیک ڈور مذاکرات کا عمل شروع ہو چکا ہے یا فی الحال اس میں جمود برقرار ہے؟ اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو ان کی نوعیت کیا ہو گئی ہے؟ آخر کن پوائنٹس پر مذاکرات کا عمل پیش آئے گا؟ کل مسٹر آرچی صاحب جو ایران کے فورن منسٹر ہے، ان کا انٹرویو میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا ہم نے کبھی بھی مذاکرات کے دروازے کو بند نہیں کیے. ہم ہمیشہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، چاہے آج ہو چاہے 2 سال پہلے ہو، ہمیشہ مذاکرات. لیکن مذاکرات ایکول گراؤنڈز پہ ہوں گے، اور ہمیں ڈکٹیٹ کرنے والے مذاکرات نہ تو چاہیے نہ ہم اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اگر پری ڈکٹیٹ آپ مذاکرات کرنا چاہیں تو ایران از ناٹ ریڈی فار دا مذاکرات. لیکن اگر آپ برابری کے لیول پہ، ایکول لیول پہ آ کے مذاکرات کرنا چاہیں، کسی بھی ٹائم ایران از ریڈی فار مذاکرات. کبھی مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہوں گے. لیکن یہ یاد رکھیں، ایران کبھی اپنے ملکی سالمیت کے اوپر، اپنے میزائل پاورز کے اوپر بھی کبھی مذاکرات نہیں کریں گے. لیکن ایران اگر، ہاں، یو ایس چاہتا ہے کہ وہ نیوکلیئر بم کے اوپر مذاکرات کریں. ایران پچھلے 20 سال سے یہی مذاکرات کرتے آ رہے ہیں. وہ تو ایک فتویٰ ہے ان کے پاس اور یہ مینڈیٹ ہے لوگوں کی کہ ہم بم نہیں بنائیں گے، لیکن نیوکلیئر پاور اپنے فیسلٹیز کو اور اپنے سول جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے بناتے ہیں. لیکن اگر اس کے اوپر بھی بات کرنا چاہیں، گورنمنٹ آف ایران از ریڈی. لیکن اگر یہ سالمیت کے اوپر، رجیم چینج کے اوپر، یا ان کی جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کے اوپر مذاکرات کرنا چاہیں تو دیٹ از این ایبسولوٹلی نو ٹو دی اینی کائنڈ آف نیگوسیشنز. سر، ساتھ میں چین کے ساتھ ساتھ روس کی جانب سے بھی امریکی دھمکیوں کی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سخت مذمت کی گئی ہے، جبکہ پاکستان کے وزیر خارجہ نے بھی ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے. اگر کسی ممکنہ حملے کی صورتحال بنتی ہے تو کیا روس یا چین کی جانب سے کسی براہ راست عملی مدد کی یقین دہانی کرائی گئی ہے؟ دیکھیے، میں ایرانی قوم کے بارے میں آپ کو بتاؤں، یہ کارپٹ ویورز قوم ہے. یہ بہت صبر سے کام لینے والی قوم ہے. ان کو نہ رشیا اور نہ چائنا کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر ان کے ساتھ واقعی جنگ اور جھڑپ سٹارٹ ہوتی ہے، یہ خود آپ کو دکھائیں گے، جیسے کہ 12 دن کی جنگ میں انہوں نے دکھایا. یہ ان کے پاس سیلف ڈیفense فورسز موجود ہیں. ان کی بیلسٹک میزائل ابھی تک ٹھیک سے چلے بھی نہیں ہیں، اور یہ اپنے جتنے بھی دشمن ہیں، ظاہر ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ از دا سپر پاور ان دا ٹرمز آف ملٹری پاور اینڈ ملٹری مائٹ. لیکن یہ یاد رکھیں، ایران کو ختم کرنے کے لیے، ایران کی رجیم کو چینج کرنے کے لیے آپ فضائی، ہوائی اور اس طرح کی حملوں سے یہ نہیں کر سکتے. آپ کو بوٹس آن دا گراؤنڈ چاہیے. ایران is a country of 1.6 million square kilometer اور اس کے 90 ملین لوگ آبادی ہے یہاں پہ. صرف 15 سے 20 ملین تو IRGC کی وہ سپاہی ہیں جو شہادت کو انتظار کر رہے ہیں. تو یہ عملی طور پہ اٹس امپاسبل کہ یہ لوگ آئیں، رجیم چینج کریں یا ایران کو ختم کریں. ایران کی 7,000 سال کی ہسٹری ہے، نہ آج تک ایران ختم ہوا ہے اور یہ نہ اس طرح ختم ہونے والا کوئی ملک اور ریجن ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ رشیا اور چائنا کی مدد لینے سے پہلے
یہ اپنے آپ کو دوبارہ آزمائیں گے جس طرح انہوں نے جون میں 12 دن کے اندر آزمایا تھا. اگر ایران کو رجیم چینج کرنا یا ختم کرنا تھا تو اسرائیل اور امریکہ اسی جون 2025 میں یہ ابھی تک کر چکے ہوتے. سر، عالمی جریدے رپورٹ کر رہے ہیں کہ الحدید ایئر بیس قطر پر امریکی طیاروں کی کوئی موومنٹ ریکارڈ ہو گئی ہوئی ہے. اس حوالے سے ایران کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں، میڈیا تو آپ لوگ بھی میڈیا سے وابستہ ہیں، میں بھی کسی نہ کسی طرح میڈیا سے وابستہ ہوں. آپ یقین کریں ہم ایک سائبر وارفیئر میں ہیں. جس طرح ایران کو پیش کیا جا رہا ہے میڈیا کے اندر وہ یکسر مختلف حقائق سے، اسی طرح میڈیا لوگوں کو ڈرانے کے لیے، اکسانے کے لیے بتا رہے ہیں کہ پتہ نہیں عراق میں ان کے فورسز آ گئے ہیں، ڈیلٹا فورسز آ گئے. یہ میرا نہیں خیال، جب ٹرمپ صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مذاکرات کی بات بھی ہو رہی ہے، مذاکرات کی سجیشن بھی ہو گئی ہے، اگر یہ واقعی کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جون 2025 واز دا بیسٹ ٹائم. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ یہ جو اس طرح میڈیا افواہیں پھیلا رہی ہے، کائنڈلی آپ اس کو فارورڈ کرنے یا اس کو ماننے سے پہلے ذرا غور بھی تو کریں کہ ٹرمپ اگر کرنا ہی چاہ رہا تھا اسرائیل کے ساتھ یہ جون میں کر لیتا. ابھی صرف اور صرف یہ محاذ آ رہا ہے، جو اندرونی محاذ آ رہا ہے یہ اس پہ اترے ہوئے، اور انہوں نے بھی کوشش کی کہ پچھلے چند دنوں میں اندرونی محاذ آرائی کر کے ان کی رجیم چینج کی طرف لے جائیں، لیکن اس میں بھی ناکام رہے. اور کل کی جو لوگوں کی حمایت تھی اپنے ملک کی سالمیت کے لیے، اب یہ لوگ باہر نکلے، میرا خیال ہے وہ شاید نقشہ وہ بھی فلاپ ہو گیا. صحیح. سر، لاسٹ کوسچن کہ ایران کی صورتحال پر عالمی برادری سے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور ایرانی عوام کے حوالے سے کہ if Iran is attacked, how would the Iranian people react? What kind of response can be expected? دیکھیں، میں ایرانی لوگوں کے حوالے سے آپ کو یہ بتا دوں کہ ایرانی عوام جو ہے ایک بہت باغیرت قوم ہے. یہ سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اگر یہ ملک میں تبدیلی چاہتے تو یہ خود کریں گے، اگر یہ رجیم چینج کرنا چاہیں تو یہ خود کریں گے، جیسے کہ شاہ کے ساتھ انہوں نے کیا تھا. لیکن آج کل جو ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، میں یہ خود دیکھ رہا ہوں اپنے آنکھوں سے، یہ جو سائبر وارفیئر ہے، شاید ایرانی قوم کی ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ آپ ریالٹیز کو پورا طرح سے دکھائیں، اور صرف یہ رات کو چند لوگ جو احتجاج کر رہے ہیں اسی کو ہیڈ لائن بنا کے اسی کو آپ پورا میڈیا کے اندر اچھال کے نہ دکھائیں. ایران کے ریالٹیز دکھائیں، ایران کی جو کاروباری لوگ ہیں، اس کے جو معاشرے ہے، یہاں پہ جو انفراسٹرکچر ہے، یہاں پہ جو لوگ اپنے ملک کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں وہ بھی تو دکھائیں. شاید میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ایرانی قوم کی ایک ہی ریکویسٹ ہے، ایران کو ریالٹیز دکھائیں، باقی سب لوگوں کو سمجھ آئے گی. ابھی جو دکھا رہے ہیں وہ میڈیا صرف اور صرف اختشاشات کو دکھا رہے ہیں جو کہ ایرانی پاپولیشن کی شاید 5% بھی نہیں ہے. آپ 95% کو اگنور کر کے 5% کے اوپر فوکس کرنا، میرا خیال یہ سب سے بڑا ظلم ہوگا. بہت شکریہ. تہران سے ہمیں جوائن کیا تھا بین الاقوامی امور کے ماہر محمد حسین باقری صاحب، اور ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے ایران کی وہاں پہ آن گراؤنڈ کیا سچویشن ہے. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.